अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा है कि अब बहुत ही फासला कम रह गया है किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने से कबल, और उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का भरपूर किरदार है। कुछ जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपना रोल अदा किया है, वरना अमेरिका की तरफ से भी जिस किस्म के बयानात आ रहे थे और ईरान भी इसका जो रिस्पॉन्स दे रहा था, लग रहा था कि ये मामला मज़ीद भी बिगड़ सकता है। एक तरफ बात हो रही है कि पाकिस्तान की भरपूर जो मदद है और फैसिलिटेशन है उसकी वजह से पॉइंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं, और अभी रिसेंटली ईरान की तरफ से एक 14 नुकाती नया फार्मूला अमेरिका को भेजा गया है पाकिस्तान के थ्रू, और इस बारे में कहा जा रहा है कि जो आगे आने वाले चंद 2 से 3 दिन है गालिबन, वो इसलिए अहम करार दिए जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई अहम शख्सियत इस बारे में जाके फाइनली कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर करेंगी, या फिर ईरान की तरफ से ही वो अनाउंसमेंट की जाएगी और उसके बाद मुमकिन तौर पर ईद उल अज़हा के बाद शायद किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंचा जा सकेगा और इस्लामाबाद इसको मुमकिन तौर पर होस्ट भी कर सकता है। किस हद तक ये पाकिस्तान की अचीवमेंट कंसिडर हो सकती है और इसमें बड़े मुस्बत इशारे भी मिल रहे हैं, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं न सिर्फ ये कि साबिक मुस्तकिल मंदूब मुत्तहदा में, बल्कि सिफारती महाज के ऊपर भी यकीनन अपना नाम रखते हैं और इसके ऊपर हम बड़े टेलीविजन के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उनके तजिए भी सुन रहे हैं। मुनीर अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि अब जो पिछले कुछ दिनों से एक जमूद टूटा है और उम्मीद हो रही है कि शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान फासला कुछ कम हुआ है, आप सर पहले से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में? मेरी नज़र में देखिए, दोनों फरीकैन जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो कुछ उनके बयानात हों वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंसिस के लिए बयानात चलती रहती हैं, स्पेशली ट्रम्प साहब की तरफ से। पर मेरे ख्याल में दोनों तरफ चाहते हैं कि कुछ मुआहदा हो जाए, और पाकिस्तान ने तो हर वक्त यही कहा है कि जो मीडिएशन है, जो डायलॉग है, उसको ना छोड़ें, और हमारी ये इनडायरेक्ट डायलॉग हमने जारी रखा है। और तो मेरी नज़र में दोनों तरफ से ये इरादा तो यही है कि कुछ मुआहदा हो जाए। अब जो मसले हैं काफ़ी पेचीदा हैं मसले, तो इनको आखिरी वक्त तक हमने करना होगा। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पर अगर ये डायलॉग किस वक्त टूट भी सकता है, क्योंकि एक ही नुक्ते पे कभी कदार मुश्किलात आ जाती हैं। पर हमारी कोशिशें मेरे ख्याल में बहुत सही रही हैं, और हमें पूरी दुनिया की हिमायत है इन ये कोशिशों की। तो इंशाल्लाह कुछ न कुछ इसका अच्छा नतीजा। लेकिन आपने भी जो बात कही कि ये किसी नुक्ते के ऊपर टूट भी सकता है, तो आपको क्या लगता है कि मुमकिन तौर पर वो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिसके ऊपर दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाहेंगे? देखिए, मेरी नज़र में मसले तो बहुत सारे हैं, बहुत पेचीदा हैं। हॉर्मूज का खोलने का मसला, पहला जो मसला है, हॉर्मूज खुलेगा, अमेरिकन ब्लॉकेड भी खुलेगा, उठाया जाएगा। पर अभी जो ईरान ने शर्तें लगाई हैं कि किस कंडीशंस के तहत ये हॉर्मूज खुलेगा, अब उसके ऊपर भी बात टूट सकती है। और ये देखना होगा कि क्या माना जाता है इसके बारे में। दूसरा जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, उसके बारे में भी बहुत सारे मसले हैं। यानी कि इनरिचमेंट की उनकी राइट है। इनरिचमेंट अगर रुकेगा, कितने अरसे तक रुकेगा? जो इनरिच यूरेनियम उसके पास जो पड़ा हुआ है, गड़ा हुआ है, ये कहाँ है? उसको उसका क्या डिस्पोजल होगा, किस तरह से उसको निकाला जाएगा, और उसका क्या नतीजा निकलेगा? ये बहुत सारे यानी कि पेचीदा मसले हैं। मेरी नज़र में एक पहले एक जनरल एग्रीमेंट हो सकता है, जिसके तहत कुछ टाइम लिया जाए, सीज फायर को मुकम्मल किया जाए, और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर मुआहदा हो जाए, और फिर उसके बाद में डिटेल्ड मुज़ाकरात चल सकती हैं, जिसके तहत फिर डिटेल्ड एग्रीमेंट आ सके। हम्म। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान जो पैगाम रसानी का काम कर रहा है दोनों मुल्कों के बीच में, तो इस पर दोनों ममालिक की तरफ से एतमाद कितना है? क्योंकि पाकिस्तान से तो एज सच कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो या तो अमेरिका से थ्रू लीक हो रही है या फिर ईरान से। तो ये जो हमने इतनी राजदारी का जो काम किया है उसकी क्या वजह है, और आपको लगता है कि इससे नुकसान पहुंच सकता था क्या?
دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آم، ہماری بہت اس میں ہمارے بھی سٹیکس ہیں یہ معاہدہ کروانے میں۔ اگر دیکھیے، اگر جنگ ہوتی جاری رہتی ہے تو پاکستان کا اکنامک نقصان تو ہو رہا ہے، سب کے جیسے دوسروں کا ہو رہا ہے، ہمارا بھی بہت ہو رہا ہے۔ نقصان، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، انفلیشن ہو رہی ہے وغیرہ۔ دوسری چیز، اگر جنگ یہ جاری رہتی ہے تو یہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے تو اس کی وہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہماری طرف بھی آ سکتی ہے۔ تیسری چیز کہ اگر ایران اور جو خلیج کے ممالک ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ان کے درمیان مسلمان ملک ہیں، آپس میں اگر یہ لڑائی جو جاری رہتی ہے، دونوں کا نقصان ہوتا ہے، تو اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ صرف اسرائیل کا ہوگا اور ہندوستان کا ہوگا۔ تو ہمارے لیے تو بہت سٹیکس ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے، اور جو دونوں طرف سے ٹرسٹ ہے کہ امریکہ بھی جو کچھ ان کی اندرونی، ٹرمپ صاحب کی ٹرسٹ ہے ہمارے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کے اوپر، انہوں نے جو ظاہر کی ہے، تو یہ ٹرسٹ کا فائدہ ہم نے دونوں طرف جو ٹرسٹ ہے اس کا فائدہ اٹھا کے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ میڈیشن میں ہم سکسیسفل ہوتے ہیں، میرے خیال ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا، پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا، اور جو پاکستان کی آگے جو امیج ہے، پوزیشن ہے، اس میں بہت اضافہ ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو 14 پوائنٹس ایران کی طرف سے اب دوبارہ دیے گئے ہیں، اس میں سے پہلے کے پوائنٹس کا مسودہ تو بالکل امریکہ نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایکسپیکٹڈلی ہو سکتا ہے ان 14 پوائنٹس میں جو احاطہ کر رہے ہوگا ڈرافٹ کا؟ جی، مجھے کوئی اندرونی علم نہیں ہے، صرف میں نے ایک ایجوکیٹڈ گیس ہو سکتی ہے، اور میرے خیال میں اس میں آبویسلی جو ہرموز کا بلاکیڈ ہے اور جو امریکن بلاکیڈ ہے، ان دونوں کے بارے میں کچھ معاہدہ ہونے کی ضرورت ہے، اس طرح سے چلے گا تو۔ اب اس میں کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں، کس طرح کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ہرموز کی جو ٹریفک ہے اس کے اوپر ایران نے کہا کہ ہماری اتھارٹی ہوگی، اب اس میں کیا نکلتا ہے وہ دیکھنے کی ایک تو ایک۔ دوسری بات، جو سینکشنز، جو نیوکلیئر جو پروگرام کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ ایران نے کہا ہماری رائٹ ٹو انریچمنٹ ہونی چاہیے، شاید وہ مان جائیں کہ رائٹ ٹو انریچمنٹ آپ کی ہے، پر آپ والنٹیرلی یہ پروگرام کی انریچمنٹ جو ہے وہ اس کو روک دیں، آپ 5 سال 10 سال جو بھی ہے تو دوسرا یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تیسرا کہ ایران پیسہ چاہتا ہے، اب اس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہیں، اس کا پیسہ فروزن، ان کی ایسٹس فروزن ہیں ویسٹرن بینکس میں، اس کے اوپر ریلیف ہو جائے گا کہ جی آپ سینکشنز اٹھائیں، ہماری تیل کی تجارت کو اجازت ہو، اور جو باقی جو آپ نے ہمارے ریسورسز کو فریز کیا اس کو ریلیز کریں، تو اس کے اوپر بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کہ یہ میرے خیال میں موٹی موٹی بات یہ ہے، اور آخری بات جو ہوگی وہ بات کی بات ہو کہ اس خطے میں امن کیسے آئے، سیکیورٹی کیسے آ سکتی ہے، جو تعلقات ہوں گے ایران کے اور خلیج کے ممالک، ان کی تعلقات کیا ہو سکتی ہیں، تو امریکہ کی کیا پریزنس ہوگی، کیا نہیں ہوگی، یہ جو ایرانی جو ادارے جو ان کے چلائے جاتے ہیں پراکسیز، ان کا کیا ہوگا۔ یہ سب چیزیں میرے خیال میں بعد میں اس پہ مذاکرات چلتی رہیں گی، پر موٹی موٹی باتوں پر شاید اس طرح کا کوئی معاہدہ نکلے۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے، مطلب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو چل رہا ہے اس میں کس حد تک پاکستان کے موقف کو مطلب ایک تقویت تو ملی ہے، لیکن افغانستان کے رویے میں ہم کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں بھی بھارت کا کردار ہے، یا پھر خود افغانستان کی جو ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے تحت اپنا جو بیئر منیمم دفاع ہے اس میں چاہے دہشت گردوں کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے وہ یہ کرنے پر مجبور ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو افغانستان میں حکومت ہے، جو اب وہ ان کا رویہ، یعنی 20 سال سے وہ ایک یعنی کہ انسرجنسی گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ ابھی تک اسی میں ہے کہ کس طرح سے انسرجنسی کے تحت
دہشت گردی کے تحت ہم کس طرح سے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر سکیں. تو اب انہوں نے ان کے اوپر یعنی ٹرانزیشن نہیں ہوئی ہے انسرجنسی سے حکومت بننا. ایک مختلف رویہ ہونا چاہیے. میرے خیال میں اب تک ان کو وہ پھنسے ہوئے ہیں اپنے آئیڈیالوجی میں اور اپنی جو ان کا ماحول تھا 20 سال 25 سال سے جو لڑتے رہے ہیں وہ پھنسے ہوئے. اوپر سے آگے ہندوستان اور کچھ میرے خیال میں اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے کہ ان کو ورگلانا، ان کو کہلانا کہ جی اب پاکستان آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. پاکستان کو دبانے کی کوشش یہی ہے کہ دہشت گردوں کو آپ استعمال کریں پاکستان کے خلاف. تو اس میں اس جال میں یہ پھنس گئے. اب وہاں سے ان کو نکلنا بھی ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ ان کی مغروری بھی ہے، ان کا ہنر ہے. تو وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کنسیڈ کریں پاکستان کے دباؤ پر میرے خیال میں پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی صحیح بنائی ہوئی ہے، بالکل کلیئر ہے. ہم نے اپنے اندرونی جو معاملے دہشت گردی ان کو ختم کرنا ہے. جو سیف ہیونز ہیں، جو افغانستان میں سیف ہیونز ہیں، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور جو طالبان کی حکومت ہے ان کو پوری دنیا سے دباؤ دلبا کر کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہیں، نہ صرف خطے کے خلاف ہیں، پر پوری دنیا کے خلاف ہیں اور آپ کی خود کے ملک کے خلاف ہیں. کہ آپ یہ دہشت گردوں کو پال کے رکھیں یہاں تو آپ کی ملک میں کیسی ترقی ہوگی؟ آپ کو ریکگنائز کون کرے گا؟ آپ سے تجارت کون کرے گا؟ آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ یہ بھی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کو میرے خیال میں سمجھانے کی ضرورت ہے یہ طالبان کو کہ جی آپ انسرجنسی نہیں رہی ہیں، آپ حکومت ہیں. اور آپ افغانستان کے اگر آپ نے اچھا کرنا ہے تو یہ پالیسیز جو دہشت گردوں کے ساتھ آپ جمے ہوئے ہیں یہ پالیسی بالکل غلط ہیں آپ کے ملک کی. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ منیر اکرم صاحب موجود تھے، مستقل مندوب اقوام متحدہ، اور بڑا مفصل تجزیہ دے رہے تھے کہ اس وقت کے منظرنامے میں پاکستان جہاں سفارتی لحاظ سے اپنے تعلقات کو استوار کر رہا ہے پوری دنیا خاص طور پر امریکہ کے ساتھ، وہیں ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے اس کو ختم کرنے میں بھی بڑا بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. اور دوسری طرف افغانستان یا بھارت سے متعلق جو پالیسی ہے پاکستان کی وہ واضح تو ہوئی ہے، لیکن اب اس کی امپلیمنٹیشن میں اگر جو بھی رکاوٹیں ہیں پاکستان ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس حوالے سے کچھ حکومت کی بھی جو نمائندگی ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد موجود ہوگی، ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جہاں بات ہو رہی ہے کہ نئے بجٹ کے لیے کیا ماحول بننے جا رہا ہے، ایک طرف اگلا بجٹ جو یقیناً بڑا کروشل قرار دیا جا رہا ہے اور خاص طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ کا جو بجٹ ہے وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو اگلے سال کی جو معیشت ہے اس کی ڈائنامکس طے ہوں گی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یقیناً گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہو کر بھی ایک بڑا ٹف ٹائم دیتی ہے جیسے پچھلے بجٹ میں بھی ہوا تھا اور بہت سی چیزوں کو تبدیل کیا گیا تھا. پھر یہ کہ اس مرتبہ جو 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی بہت سے ایسے نکات ہیں جس سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کافی نالا نظر آتی ہے اور اپوزیشن ویسے ہی تقریباً اپنی چھریاں تلواریں تیز کر چکی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بہت حد تک ان کو بھی بڑا ٹف ٹائم بڑے عرصے سے مل رہا ہے. ان تمام چیزوں کو فیس کرتے ہوئے گورنمنٹ کس طرح اپنے لیے ایک بریتھنگ سپیس اور ایک کوشن مینٹین کر سکتی ہے اور کیا چیلنجنگ ہو سکتا ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب. سر تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. سر اسٹوڈیو آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں. سر پہلے تو بجٹ کے اوپر میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی کہ 2026 کا بجٹ ایک اوبویسلی دیکھا جائے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا منفرد ہوگا کیونکہ یہ پورے اگلے سال میں جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کی ایک سٹریم لائن طے کرے گا، لیکن آئی ایم ایف کا جو ایک بیگیج ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس بجٹ لانے سے پہلے ہمارے شولڈرز پر ہے. کیسے ہم ایک بہتر بجٹ دے سکیں گے؟ دیکھیں اس طرح اس میں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. جب آئی ایم ایف سے پچھلی گورنمنٹ جو تھی عمران خان صاحب معاہدہ کر رہے تھے تو انہوں نے پھر آخر میں معاہدہ توڑ دیا. وٹ واز دا پرائس ایٹ دیٹ ٹائم آف دا ڈالر، وٹ از دا پرائس آف ڈالر ایٹ دس ٹائم؟ تو جب ہمیں معاہدہ کرنا پڑا تو اس وقت ہم کس حالات میں تھے؟ اس وقت کہا جا رہا تھا یہ شری لنکا بن جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. وہ دیوالیہ ہونے سے بھی بچا، معاہدہ بھی ہوا. اور پھر ابھی جو ریسنٹ جو اپڈیٹس ہوئی ہیں، یہ جو ایران اور امریکہ کا جو آپس میں مسئلہ بنا ہے اور پھر جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ہم ایک عالمی تنہائی سے باہر نکل چکے ہیں. ابھی جو ورلڈ لیول پہ پورے جو ہم اگر سینیریو دیکھیں، میکرو لیول پہ پالیٹکس دیکھیں
تو اب وہ انڈیا کی بات نہیں رہی جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیلاتا تھا. اب لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی آئی واز ان امریکہ ان ہوائی ایز اے کی نوٹ اسپیکر. ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے کیا جذبات ہے وہاں پہ بھی. اسی طرح باقی ممالک جتنے بھی ہیں, but even all the people, Russia, China, the other countries, even Gulf countries, they are praising to Pakistan, especially Field Marshal Asam Munir صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو. ایون رائٹ ناؤ محسن حفیظ صاحب از ڈوئنگ اے ویری گڈ ورک. اور اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کی جو اپنا پالیسی ہے ملک کی, اور آپ کی تجارتی پالیسی اور آپ کی فورن پالیسی, وہ کیسی چل رہی ہے. ہاں ایک بات آپ کی سے میں ایگری ضرور کرتا ہوں, بجٹ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں لیکن وہ مشکل حالات میں سم ٹائم مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں. بٹ دا ڈائریکشنز آف دا پرائم منسٹرز, آنریبل پرائم منسٹر, دیز آر ویری کلیئر. اور اٹس لوگ کہتے ہیں کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. تو ڈیفینیٹ اب آپ ایسا آپ دیکھیں گے, لوگ تو ظاہر باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کا مشہور ہے, بڑی مشہور, لیکن آپ دیکھیں گے کہ بجٹ جو ہے وہ غریب دوست واقعی ہوگا. اچھا سر, باتیں تو بہت ساری کرتے ہیں اور باتیں کرنے کے لیے ٹاپکس بھی بہت سارے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. ہاں اچھا, لیکن اس سے پہلے کہ میں انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹس ہیں ایران امریکہ کی اس پہ جاؤں, آپ کے خیال میں ایک اور مسئلہ جس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں وہ ہے 28ویں ترمیم. یعنی دونوں چیزیں بڑے امپورٹنٹ اور ایک ہی آگے پیچھے والے فیز میں آ رہی ہیں. پہلے ہو رہی تھی بات کہ شاید 28ویں ترمیم پہلے آ جائے, اب خیر کہا جا رہا ہے کہ شاید بجٹ کے بعد آئے, لیکن بیک ٹو بیک آپ ایسی چیزیں لائیں گے جس پہ شاید آپ کے اپنے اتحادی بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ نہ ہوں, یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے مصری, ویری فرینکلی اگر آپ 28ویں ترمیم کی بات کریں تو ظاہر 27ویں کے بعد اگر ترمیم آنی ہے تو 28ویں آنی ہے, 29ویں تو ابھی نہیں آ سکتی, وہ دیکھیں گے. لیکن ابھی تک اس لیول پہ بات نہیں ہوئی. دا پرابلم از دیٹ کہ ہم اگر مل بھی جائیں یا نہ بھی ہو تو ہم پاس نہیں کر سکتے اگر پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ مولانا ثناء اللہ خان صاحب نے ہمارے محترم میں اور اعظم عزیز طارق صاحب نے بھی کہا کہ جب تک ان کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا, ہم یہ تو نہیں ہو سکتے کہ ایک بڑی پارٹی کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو اس مشکل وقت میں, جب انہوں نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ, ایسے نہیں ہوگا. اس کو سب کو جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو اعتماد میں لیا جائے گا اگر آتی ہے تو, اور اگر آتی ہے تو پھر ان اعتماد میں لے کے جو ان کی ریزرویشنز ہوگی, جو آبزرویشنز ہوگی, ان کو ریڈریس اور ایڈریس کیا جائے گا, پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی بات ہوگی. ادروائز لیکن ابھی تک یقین جانیے, میں بالکل سچی آپ سے بات کر رہا ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی غلط بات نہ کروں کسی بھی چینل پہ. ابھی تک اس کا کوئی وہ باتیں ہم بھی سن رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی اس لیول پہ نہیں پتا کہ واقعی آئی ایم ویری کلوز ٹو رانا ثناء اللہ خان صاحب, وی آر فرام دا سیم سٹی. میں آج بھی ان سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہے کہ ابھی تک جب تک مطلب اسٹیٹ فارورڈ میں کہہ دیتا ہوں, انہوں نے کہا جب تک پارٹی دوسری پارٹی جو چھوٹی پارٹی اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی ایگری نہیں ہوتی, اگر ہم ان کی ریزرویشنز دور نہیں کر سکتے, خاص طور پہ یہ جو ہے آپ کا اپنا ہمارے ڈفرینٹ ہے اس پہ کراچی کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں, بلدیاتی سسٹم کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو ہے اپنا NFC کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے. صوبوں کی کچھ وزارتیں ہیں جو کہ وہ چاہ رہے ہیں وفاق کو چلی جائیں. حالانکہ ہیلتھ اور کچھ بہت ساری ایسی وزارتیں ہیں جو میں بھی سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہ شاید وہ اگر مرکز کے پاس زیادہ رہتی تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن چونکہ 18ویں ترمیم میں وہ جا چکی ہیں, ابھی ظاہر اس کو اگر رول بیک تو نہیں کر سکتے, اگر اس میں کچھ چینجز کرنی ہے تو دین یو ہیو ٹو ٹیک ان دا confidence of all the people, all the stakeholders, and especially to the Pakistan People's Party. اس کے بغیر میرا ذاتی رائے بھی ہے اور جو کچھ ہے ابھی تک حالات بھی ہیں, اگر وہ مانیں گے جس طرح 26 میں مانے تھے, 27 میں مانے تھے, تو اسی طرح اگر 28ویں آتی ہے تو وہ مانیں گے تو پھر آئے گی, ادروائز. اچھا ویسے سر مختصراً اس پہ آپ کے خیال میں, ویسے تو اوبیسلی ڈرافٹ شیئر نہیں ہوا ہے, لیکن آپ کے خیال میں کون سی ایسی چیزیں ہوں گی جس کے اوپر زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کے اوپر ڈسکشن زیادہ بھی کرنا پڑے گا؟ جیسے آئی تھنک وزارتوں کے اوپر اندر ڈسکشن ہے, لیکن اب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا, یہ ہمارا ایک بیبی پروڈکٹ تھا, تو کچھ چیزوں کے اوپر تو سینسیٹیو ہے پیپلز پارٹی. ویسے آپ کی پرسیپشن کیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ جو بات سامنے آئی تھی ہم نے بھی پڑھا بھی تھا, لیکن ہمیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی کوئی بریفنگ ایسی نہیں ہے, جو اسٹیٹ فارورڈ یہ ہے. لیکن آف دی ریکارڈ جو باتیں یہی آ رہی تھی NFC ایوارڈز کی یا دوسری چیزوں کی, اس میں بلاول صاحب بات کر رہے تھے جب وہ اپنی MNA سے تھوڑا سا ناراض بھی ہو گئے. تو لیکن ایسی کوئی ابھی تک یقین کیجئے کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ کیا ہوگا, اسپیسیفکلی کیا ہوگا. لیکن یہ باتیں ہمیں بھی سننے کو مل رہی ہے, ہم ڈیلی پڑھتے ہیں, ڈاؤن پر کوئی بھی کالم پڑھ لے, کسی کو بھی پڑھ لے, آپ کا پروگرام دیکھ لے, تو اس میں یہ بات ضرور آتی ہے. تو میننگ دیئر بائی کہ مطلب اگر کسی جگہ سے دھواں وہیں سے اٹھتا جاؤں, تھوڑا بہت کوئی اسموک ہو یا کوئی ایسی بات ہو, دیکھتے ہیں ابھی, لیکن ابھی تک بلیو کوئی چیز کانکریٹ نہیں ہے, ابھی کوئی کانکریٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب ایک دوسرا پہلو ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان ڈائلاگ کا. پھر کچھ دنوں سے بات ہو رہی تھی کیونکہ ایک تھوڑا سا پریشر بھی بلڈ اپ ہوا تھا, CM صاحب بار بار اسلام آباد آنا چاہ رہے تھے, بھی دوبارہ بھی وہ اسلام آباد تشریف لائیں گے. تو ایک تو صوبے کی امور اپنی جگہ جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن اس سے زیادہ وہ پولیٹیکل ان کی جو ایک موومنٹس ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. تو کیا گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ ان سے بھی بات چیت کر کے ان کو کہا جائے کہ صوبے کی گورننس ٹیررزم ان ایشوز کے اوپر فوکس کرے, بجائے اس کے کہ اسٹریٹ موومنٹ لے کے آئیں؟ سنا مرزا صاحب آج بھی بات ہوئی تھی اس پہ
سینٹ میں, اور ہماری طرف سے یہی جواب تھا کہ آپ بات آئیں تو صرف آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے 3 دفعہ کہا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ کہا ہے. آپ نے کہیں نہیں بیٹھنا, کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں, اسپیکر صاحب کے آفس میں آ جائیں, اسپیکر صاحب کے گھر پہ چلے جائیں, پرائم منسٹر صاحب از ریڈی ٹو گو دیئر, اور ہماری جو بھی ہے, لیکن کہیں سے شروع تو کریں. صرف دیکھیں یہ جتنی کمیٹیز ہیں ہماری, جو اسٹینڈنگ کمیٹیز, سب کا بائک آؤٹ کیا ہوا ہے. اس طرح سے تو لیجسلیشن نہیں ہوتی, اور صرف آگے بولنا اور جب ہماری باری ہے تو پھر وہاں سے بائک آؤٹ کر دینا, یہ کوئی کنسٹرکٹیو اس کو لیجسلیشن یا کنسٹرکٹیو ورک نہیں کہہ سکتے. ان کو آنا پڑے گا. جس طرح بجٹ ہے, اس میں کٹ موشنز آتی ہیں, اس میں آپ اپنی ترمیم دیتے ہیں, اگر وہ کوئی چیز دیتے ہی نہیں اور پھر گلا کرتے ہیں, دا پرابلم از اونلی دیٹ کہ آج بھی وہ کہہ رہے تھے جی ٹھیک ہے جی ہم آتے ہیں کمیٹیوں میں, ہم پہلے وہاں سے پوچھیں گے. اچھا جب وہاں سے پوچھنے جاتے ہیں تو وہاں سے انکار ہو جاتا ہے, بلکہ بہت دفعہ تو وہاں سے ان کو کافی مطلب اور قسم کی ڈوز ملتی ہے, تو وہاں پہ جا کے سلسلہ خراب ہو جاتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں ملاقات کا. دیکھیں یہ خود ہائی کورٹ میں گئے ہیں, اور آرٹیکل جو اپنا جیل مینولز ہے, ایز اے لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں یہی ہے کہ آپ اس پریمسز میں کوئی پولیٹیکلی گفتگو نہیں کریں گے. جو جیل کا پریمسز ہے باہر نکل کے, تو جو کچھ ہوا وہ بھی کیا. آپ بھی اگر آپ سی ایم صاحب ملنا چاہتے ہیں تو ہی مطلب ہمارے لیے قابل احترام ہے وہ, اور انہوں نے پچھلے دنوں میں پرائم منسٹر صاحب بتا رہے تھے اور ہمارے وزیر اطلاعات بھی کہ بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا میٹنگز میں. لیکن یہ جتھے بن کے پہلے دیکھیں نا کیا ہوا. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن دیکھیں سی ایم صاحب کی ملاقات کے اوپر تو عدلیہ نے بھی ان کو کہا ہوا ہے کہ وہ مل سکتے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کم از کم ملنے دیں. نہیں, ان کو ملنے دیتے ہیں, لیکن 10,000 کے جتھے کے ساتھ اگر وہاں پہ اتنے قیدی ہیں, 15,000 سے زائد قیدی ہیں, وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنتا ہے, ہو ول بی ریسپانسبل, پنجاب گورنمنٹ اینڈ دا سپرنٹینڈنٹ آف دا جیل ایز ویل آئی جی جیل خانہ جات. تو یہ مطلب اس قسم کے اس کو اس بات پہ نہ لے کے جائیں. نمبر 2, اس وقت بھی آپ بھی اس کانفرنس میں تھی, میں نے آپ کو دیکھا تھا, ڈی جی آئی ایس پی کی کانفرنس ہو رہی تھی, کہ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے وٹس ایور, ہو واز دا ماسٹر مائنڈ, ہو واز دا پلانر, جو بھی بیٹر تھا جس نے اپائنٹمنٹ کی تھی 9 مئی والا, آج تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت ہو کے شہید ہو گئے. محترمہ بے نظیر بھٹو کو مار دیا گیا. میاں محمد نواز شریف جو خوشحالی کے پیغمبر ہیں, ان کو ملک بدر کیا گیا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے باہر کے ملکوں میں بسوں کے اوپر پوسٹر لگائے ہوں پاکستان کے خلاف, کسی کمیشن کے سامنے یا ہائی کمیشن کے سامنے جا کے احتجاج کیا؟ بے نظیر صاحبہ کی تو شہادت کے بعد بڑا موقع تھا پیپلز پارٹی کر سکتی تھی, لیکن ہم نے کبھی نہ انہوں نے نہ ہم نے کسی فوجی تنصیبات پر. دیکھیے اگر ہم ایم عالم کا جو ہے مجسمہ, وہ بت نہیں مجسمہ ہے, اگر ہم اس کو توڑ کے پھینکیں گے یا جنرل جو ہے کیا میسج آئے گا, تو کیا کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں, اگر تو کامیاب ہو جائے یہ سارا سلسلہ تو وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ انقلاب آ گیا, اگر نہ ہو تو سیکنڈ ہوتا ہے کہ یہ بغاوت ہو گئی ہے. تو یہ تو پھر بغاوت ہے نا. اگر آپ اپنے اسٹیٹ کے اداروں, میری کلیگ رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, ہائیلی ریسپیکٹیبل فار می, میں بھی ہیلتھ منسٹر ہوں, وہ بھی ہیلتھ منسٹر تھی, یہ بھی رہی, تو میں اپنی آنکھوں سے اب سب سن رہے ہیں, وہ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کور کمانڈر کے گھر تک جانا جی, اور سارے ادھر گئے ہیں. اور پھر جو خان صاحب کا بھانجا ہے حسان نیازی, ہمارے ساتھ وکیل بھی ہے, وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ جی ان کی پینٹ ہے جنرل صاحب کی, یہ فلاں, قائد اعظم ہاؤس اس کو بھی کہتے ہیں, جو چوری اعجاز صاحب ہیں ویری آنریبل سینیٹر تھے, وہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو ٹیلی فون بھی آپ ہی نہیں چلایا, سب ٹیلی ویژن ایک نیوز نے چلایا, اور سارے باقی جو چینلز نے بھی چلایا کہ اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں باہر کہ ہم نے ایک گملہ توڑ دیا ان کا. اس وے یہ پلاننگ جہاں پہ ہوئی تھی چکری میں, یہ 5-6 لوگ تھے جہاں پہ, اور اس وقت یہ فیضیہ ہو رہے تھے کسی جگہ سے, اب وہ فیضیہ بھی ختم ہوگی ان کی, تو اب وہ سلسلہ نہیں, کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. یہ پلاننگ یہ تھی کہ 2028 تک کوئی نہ کوئی اور بندہ چیف آرمی اسٹاف بن جائے گا, کوئی یہ ہو جائے گا, وہ وزیر اعظم رہے گا. ایسے ہوتا نہیں ہے, جو کچھ مقدر میں لکھا جو اللہ پاک کی طرف سے وہی ہونا ہے, باقی اور کچھ نہیں ہونا. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی انٹینشن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اف یور انٹینشن از ناٹ کلیئر ٹوورڈز کنٹری, ہمیں سب سے اور باقی سارا کچھ چھوڑ دیں. اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ مئی کے مہینے میں تو فوج کو بالکل تنگ نہیں کرنا چاہیے, چاہے انڈیا ہو چاہے کوئی اور ہو جائے. کیوں سر مئی کے مہینے میں کیوں؟ کوئی بھی مہینہ ہو, لیکن مئی میں خاص طور پہ 2 ہو گئے نا, ایک پہلگام کا واقعہ ہو گیا اور ایک 9 مئی ان کا ہو گیا, دونوں کو سبق مل گیا ہوگا کہ اب تک کیا اس طرح تو ہوتا ہے, اس طرح کا کام ہوگا. بالکل سر, ویسے مئی والی بات آپ کی اچھی تھی. اچھا اب تھوڑا سا انٹرنیشنل اسپیکٹ, سر پاکستان نے ایران اور امریکہ کے حوالے سے بڑی فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا ہے. انفیکٹ جہاں جہاں امید بن رہی تھی کہ شاید اب معاملہ بالکل رک جائے گا, پاکستان اس پر بھی لگا رہا. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اور آنے والے 1-2 دن میں کوئی اناؤنسمنٹ ایران سے ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد پھر فردر سٹنگ اسلام آباد میں ہو. آپ کی اس پہ کیا مطلب ٹیک ہے؟ جی میرا ثنا مرزا صاحب, میرا پرسیپشن بھی یہی کہتا ہے, اور جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا آلسو, میں نے جو باہر سے جو ایک چھوٹی سی ڈگری کی ہے انٹرنیشنل لا میں, اس میں یہی ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب دونوں طرف سے بات اتنی برف پگھل چکی ہے کہ اب کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, اور یہ پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ اگر اس خطے میں جنگ پھیلتی ہے تو دیکھیے کتنے لوگ جو عرب ممالک ہیں وہ ساری لپیٹ میں آتے ہیں, یہ بڑی دور تک جنگ جائے گی, اور جنگ از ناٹ دا سولوشن آف اینی پرابلم, کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو آپ دونوں طرف سے, ٹرمپ صاحب بھی اور ادھر سے بھی دوسری طرف سے بھی, اور محسن نقوی صاحب کل بھی گئے ہیں, پھر آتے ہی دوسری دفعہ 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ چل گئے. مجھے لگتا ہے, اور اگر یہ ہو جائے گا, یہ جتنی مہنگائی ہے
یہ پیٹرول کم ہوگا. جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس مہنگائی بڑھتی ہے, اور عام آدمی جو ہے اس کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا آسان ہو جائے گا, اور یہ بڑا ضروری ہے اس جنگ کو روکا جائے. اور یہ رشیا نے بھی اور جو اپنا چائنا والے ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی, اور پوری دنیا. اور کل سب سے بڑی بات جو تھی ٹرمپ صاحب کی کہ نیتنیاہو بھی وہی کرے گا جو میں کہوں گا. اٹ واز اے ویری پازیٹیو سائن. پہلے یہ تھا کہ شاید کوئی اور شرارت نہ ہو جائے ادھر سے دوسری طرف سے, لیکن اب جو ہے وہ بات تو میرا اپنا پرسیپشن یہی کہتا ہے کہ ود ان اے کپل آف ڈیز یا عید کے بعد چلو باقی چیزیں تو جو ہے جو اس کی اپنا ہیں چھوٹے موٹے ڈسکرپنسیز یا واٹس ایور شرائط وہ تو بعد میں ہو جائیں گی, لیکن باقی جو جنگ بندی ہے اب پہلے تو اس میں تصحیح ہوا تھا, اب میرے خیال مکمل جنگ بندی رک جائے گی ود ان اے کپل آف ڈیز. اور یہ جو ہرمز والا ہے وہ بھی کھل جائے گا, تاکہ کیونکہ اس سے وہ تو جو بھی جنگ ہونی کو چاہے دوسری جنگ عظیم ہو چاہے پہلی ہو, الٹیمیٹلی تو ٹیبل پہ مذاکرات ہو رہے ہیں نا. تو یہ تباہی کسی چیز کا حل نہیں ہے, یہ تو بہت زیادہ. اچھا لاسٹلی سر آپ کے خیال میں کہ جو بھی بات چیت طے ہوگی تو کہا جا رہا ہے کہ آفیشلی شاید پاکستان کی طرف سے بھی کوئی شخصیت جائیں, تو موسٹ پرابلی وہ کون ہو سکتے ہیں؟ مطلب سجیشن آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ممکنہ طور پر لوگ ہو سکتے ہیں؟ جی میں اوپنلی کہوں گا آئی تھنک کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں یا فیلڈ مارشل صاحب ہو سکتے ہیں. فیلڈ مارشل صاحب نے پہلے بھی دیکھیں کہ ایک ملک حالت جنگ میں ہو اور فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جا کے سیڑھیوں سے جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اترنا, جو جنگ میں ملک مبتلا ہے, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, حوصلے کی بات ہوتی ہے. تو کوئی بھی ہو ان میں سے دونوں میں سے, یا اسحاق ڈار صاحب ہو واٹس ایور, یہ بہت بڑا ایک اٹ ول بی ناٹ لیس دین میریکل آئی ول سے. اور یہ ہم سب کو دعا کو ہونا چاہیے کہ یہ رک جائے تاکہ عام آدمی جو وہ زندگی میں آرام کر سکھ کا سانس لے سکے, اور سارے ممالک باقی بھی. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی عام ایک چھوٹی سی آئٹم کے لیے لے کے جہازوں کی ٹکٹ تک کہاں تک قیمتیں جا چکی ہیں, عام آدمی یہ برداشت کرنا بڑا مشکل. اچھا ایک سر ویسے تو نان پولیٹیکل کویسچن ہے, ضرور کرنا چاہوں گی. پرنس کریم آغا خان کی جو فیملی کے ممبرز ہیں وہ ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور ایفیلیشن رہی ہے اسپیشلی ناردرن ایریاز کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے. ابھی ریسنٹلی ان کی جو شخصیت ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں. اب اوبویسلی ایک پرانے درینہ مراسم رہے ہیں پاکستان کے اس فیملی کے ساتھ اور ان شخصیات کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ان بانڈز کو مزید اسٹرانگ کر سکیں؟ بہت پرٹیننٹ کویسچن ہے. انہوں نے بہت کام کیا ہے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اسپیشلی ان ایریاز میں جو بڑے ڈیفیکلٹ تھے, اور آج بھی وہ چترال جا رہے ہیں. اور آج یہ ایک جو سینیٹر ہے چترال سے انہوں نے یہ پوائنٹ بھی ریز کیا تھا. تو وی آر گیونگ آل دا فیسلٹیز, اور کل آپ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ان کو ریسیو کیا ہے, تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے, اور انہوں نے مشکل ترین وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہوا ہے. تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہیومینٹی اور ایز اے ان کا اس لیول کے بندے, اور خاص طور پہ جو خدمت خلق پہ یقین رکھتے ہیں اور جو ہمارے مشکل وقت میں کام آتے ہیں. بندہ ہر چیز بندے کو بھول سکتا ہے لیکن جو مشکل میں اس کے کام آتا ہے اس کو نہیں بھولتا. تو یہ بہت اچھا. لیکن اس میں کوئی کویسچن سر کہ ہم سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تبدیلیاں اتنی سیاسی طور پر آتی نہیں کہ ہم بہت سے اچھے جو تعلقات تھے ان کو بھی سم ٹائم ان کو بھی ڈیمیج پہنچا. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم سیاست سے بالا تر ہو کر ایک جو ریلیشن شپ ہے نیشن ٹو نیشن یا شخصیات ٹو شخصیات وہ بلڈ اپ کریں جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہو. دس از دا کرکس آف یور آل کنورسیشن. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اچھی پالیسیز ہوتی ہیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہے ان کو چلتے رہنا چاہیے. اس کا جواب ایک تو یہ ہے, اور دوسرا کبھی بھی کسی شخص کو نہیں روکنا چاہیے کہ آپ ہمارے ملک کو ریمیٹنسز نہ بھیجیے, آپ یہ نہ کریں, آپ یہ کریں, آپ جی ایس پی پلس کے خلاف جنرلائز پریفرنشل سسٹم جو ہے. بیکاز آئی واز ون آف دا ممبر ان 2013 آف دیٹ ٹیم جو 27 ہمارے کنونشنز ہیں ان کے ساتھ, تو اس میں ہماری آپ کو پتہ ہی ایکسپورٹس فری ہوتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں آگے آئیں گی, مہنگائی کم ہوگی, لیکن جو آپ کی بات ہے وہ زیادہ اس لیے معتبر ہے. اور میں اس کو کہوں گا کہ یہ جو ہمیشہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گورنمنٹ کی بھی کسی بھی گورنمنٹ کی ہو جو اچھی پالیسیز ہیں ان کو چلتے رہنا. گورنمنٹ چینج ہو سکتی ہیں لیکن پالیسیز ایک جیسی ہونی چاہیے. امریکہ کی کبھی پالیسی چینج نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ سر, بہت ہی پریسائز گفتگو. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس کے سینئر رہنما, اور تمام کو ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کا ایک اپنا بڑا کلیئر پرسپیکٹیو ہے اس کو اجاگر کر دیتے ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اپوزیشن سے کچھ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح اس وقت عید سے پہلے بہت سی تبدیلیاں سیاسی طور پر کرنے کی کوششیں تو ہو رہی تھیں, جس میں 28ویں ترمیم کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ دیکھا جائے تو جتنی تیز رفتاری کے ساتھ اس میں کام ہو رہا تھا, اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں کچھ وقت مزید بھی لگ سکتا ہے, کیونکہ ایک طرف بجٹ بھی آ رہا ہے, دوسری طرف اپوزیشن ہے جو کہ اس مرتبہ بھرپور تیاری کر کے پارلیمنٹ میں بھی آنا چاہتی ہے, ایوانوں میں بھی آنا چاہتی ہے, اور حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کنسنسس موجود نہیں ہے. لیکن 28ویں ترمیم میں جو گزارشات ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس میں سے بہت سی ترامیم, بہت سی کلوزز کے اوپر خود پاکستان پیپلز پارٹی بھی اتنی سپورٹیو رول میں نہیں نظر آتی ہے. لیکن ان اہم ترین چیزوں کے اوپر کیا مزید پیش رفت ہو سکتی ہے,
اور جہاں ایک طرف اپوزیشن کے پاس ایک بڑا نادر موقع ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ان کور ایشوز کے اوپر آن بورڈ لے سکتی ہے، کیا واقعی اپوزیشن یہ چاہے گی؟ اسی کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ آج اپوزیشن اتحاد کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کا بھی اجلاس ہوا ہے، اس میں بھی کچھ پیش رفت ہوئی ہے، آگے کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب۔ شفیع صاحب، سر آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ سر چیزیں تو بہت سی ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن ابھی جو ریسنٹلی آج کی میٹنگ رہی، آپ خود بھی اس میں شریک تھے، اوبویسلی اس میں کچھ چیزیں تو آپ ظاہر سی بات ہے شیئر نہیں کر سکتے ہوں گے، لیکن کور طور پر دیکھا جائے تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، اڈیالہ کے احتجاج کے حوالے سے کوئی تو حکمت عملی مستقبل کے لیے آپ لوگوں نے ترتیب دی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے تو آپ نے کور بھی کیا ہوگا کہ جس طریقے سے سی ایم افریدی صاحب کو روکا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے منگل کو افریدی صاحب اڈیالہ گئے تھے اور وہاں پہ ان کے ہمراہ پارلیمنٹیرینز بھی تھے، کیبنٹ بھی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ اگر ایک ہفتے کے دوران خان صاحب کو شفٹ نہیں کیا گیا، ملاقاتوں کو بحال نہیں کیا گیا تو ہم دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ جب ہم آئیں گے تو ہمارا ریئیکشن جو ہوگا وہ سخت ہوگا۔ تو اسی ضمن میں افریدی صاحب خیبر پختونخوا سے جب آ رہے تھے، اکثر ہم چکری کا روڈ استعمال کرتے ہیں، اسی روٹ سے ہم جاتے ہیں، لیکن وہ روٹ پہلے بند کیا گیا، پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی روڈ رہتی تھی، وہ اسلام آباد سے ہوتی ہوئے ہم پشاور روڈ جاتے اور وہاں سے اڈیالہ روڈ جاتے، اور جیسے ہی ہم اسلام آباد انٹر ہوئے تو افریدی صاحب کے قافلے کو روکا گیا۔ یہ جو امتیازی سلوک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے افریدی صاحب، فیڈریٹک یونٹ کا سربراہ ہے، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت ان کے قافلے کو روکا گیا؟ اور جب روکا گیا تو وہاں پہ ہی احتجاج شروع ہوا، اور پھر رات گئے تک وہاں پہ لوگ بیٹھے رہے، اور لیٹ نائٹ جو ہے پھر وہ دھرنا ختم کیا گیا، پھر اگلے دن پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ اب مزاحمت سے ہی مفاہمت کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ مفاہمت تب ہوگی جب مزاحمت ہوگی روڈوں پہ، مزاحمت سے ہی ہم ٹیبل ٹاک کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس منگل کو تو گیزیٹڈ ہالیڈے ہے، انشاءاللہ 2 جون کو افریدی صاحب دوبارہ آئیں گے اڈیالہ، وہاں پہ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ جو جس طریقے سے انلیگل طریقے سے ان کو آئسولیشن میں ڈالا ہوا ہے، 200 دن سے ملاقات نہیں ہو رہی، پھر کیسز نہیں لگائے جا رہے، وہ کیسز لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا ہوتا ہے۔ ہم نے تو ثنا مرزا صاحبہ کی ہر چیز ٹرائی کر لی ہے، ہم نے پی ایم سے بات کی، ہم نے چیف جسٹس کو خط لکھا، ہم نے سی ایم کو خط لکھا، چیف جسٹس کو کالز کی، پھر ہائی کورٹ بھی گئے، ہائی کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، سپریم کورٹ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، اڈیالہ کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا، قومی اسمبلی کے اندر اراکین کو بند کیا گیا، لاجز کے گیٹس کو تالا لگایا گیا، خیبر پختونخوا ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا گیا، لوگ شہراؤں پہ بیٹھے رہے، پھر ہائی کورٹ نے انٹرویل کیا۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہم آن ریکارڈ لا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب مذمت ہی ہوگی تو ہم مفاہمت کی طرف جا سکتے ہیں، اور 2 جون کو افریدی صاحب دوبارہ آئیں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ جو ہمارا ریاکشن ہوگا وہ شدید ترین ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب تیاری تو یعنی سوال سے آپ لوگ بھرپور کر رہے ہیں، لیکن اب آپ بتائیے گا کہ ایک طرف اسلام آباد کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے لیے پیش رفت ہو رہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ عید کے بعد ہی اب کسی حتمی شکل میں ہمیں نظر آ سکے گا، لیکن اس کا جو لب لباب ہے کہ شاید این ایف سی کے اوپر کچھ تبدیلیاں ہوں گی، بلدیاتی سسٹم یہ تو امپاور کرنا خیر خود پی ٹی آئی کی بھی خواہش رہی ہے ماضی میں، اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، ووٹرز کی جو ایج ہے اس کو تبدیل کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ شاید اس کے اوپر عمل درآمد اس وقت نہ کیا جائے۔ آپ لوگ کس حد تک اس میں سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے موقع پر مولانا صاحب نے بڑا اہم رول اس میں ادا کیا تھا؟ کہ پہلی بات یہ ہے جو ہماری پرنسپل سٹینڈنگ ہے کہ یہ جو موجودہ اسمبلی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے، یہ ترمیم نہیں کر سکتی، ترمیم اچھی ہے یا بری ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جہاں تک 28ویں ترمیم کی بات ہے تو اس وقت تو کوئی چیز بھی کلیئر نہیں ہے۔ حکومت سے اگر آپ پوچھ پہ لیں تو ان کو بھی نہیں پتا کہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا، اور قیاس آرائیاں ہی ہو رہی ہے۔ 26ویں 27ویں ترمیم میں ثنا مرزا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈرافٹ ان کو پکڑایا گیا، اور اسی ڈرافٹ کے مطابق یہ لائن میں کھڑے ہو کے انہوں نے ووٹ دیا، تو 28ویں ترمیم میں بھی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس کو پاس کیا جائے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناجائز طریقے سے اقتدار پہ براجمان ہے، اور جب آپ کو ناجائز طریقے سے لایا جاتا ہے، جو لوگ آپ کو بھرتی کرتے ہیں
پھر وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اب پیپلز پارٹی کی اب 28ویں ترمیم میں ایک پرنسپل سٹینڈنگ سامنے آ رہی ہے, اور پرنسپل سٹینڈنگ ان کی یہ ہے کہ ہم 28ویں ترمیم کو ووٹ نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس میں سندھ کی تقسیم ہے, اس میں کراچی کی فیڈرل ٹیریٹری کی بات ہو رہی ہے, پھر NFC کی ریویژن کی بات ہے. اگر پھر ریویژن ہوگا تو اس سے چھوٹے صوبے متاثر ہوں گے. پیپلز پارٹی اس وقت ایک پرنسپل سٹینڈ لے رہی ہے. ہماری ایک وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے کریم کونڈی صاحب سے, جو کہ گورنر خیبر پختونخوا ہے, جو کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے وفد کو اسد کیسر صاحب نے, جنید اکبر خان صاحب نے لیڈ کیا, جو بڑی پازیٹیو رہی ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اس ترمیم کو روکیں. ہم GUI سے بھی بات کریں گے. کوئی بھی سیاسی قوت جو اس ترمیم کے خلاف ہو, جو اس ناجائز حکومت کے خلاف ہو, تحریک انصاف اس سے بالکل بات بھی کرے گی, مذاکرات بھی کرے گی. اس وقت ہم پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں. شفیع بھائی, ایک بڑا انٹرسٹنگ, آپ نے بھی خود ہی ایک پوائنٹ, مجھے اس پہ ایک سوال آپ سے کرنا ہے. ابھی وہ کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ گورنر صاحب بھی, CM صاحب بھی اور اپوزیشن لیڈر بھی KP کے, تینوں ہی الگ الگ پارٹیز کے ہیں لیکن تینوں ساتھ بیٹھے تھے, اور انہوں نے صوبے کے جو کور ایشو ہیں اس پہ کہا کہ وفاق زیادتی کا رہا نہیں ہونا چاہیے. مطلب ایک بڑا ہی مثبت امیج, اور یہ محسوس ہوا کہ صوبے کے لیے تینوں لوگ اور تینوں پارٹیز بات کر رہی ہیں. اس اپرچونٹی کو کتنا اویل کرنا چاہے گی PTI کہ باقی پارٹیوں کو بھی کہے کہ آپ سیاست سے ہٹ کر صوبے کے لیے کچھ سوچیں, کیونکہ ٹیررزم کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر آپ ہی کا صوبہ ہو رہا ہے. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ آفریدی صاحب کی بڑی خصوصیت ہے کہ جب بھی کور ایشوز آتے ہیں تو وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جب امن و امان کی صورتحال کے لیے جرگہ بلایا گیا تھا صوبائی اسمبلی میں, تو اس میں تمام سیاسی قوتیں موجود تھی, مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے, سول سوسائٹی کے لوگ موجود تھے, اور تمام لوگ ایک 13 نکاتی ڈرافٹ پہ بھی ایگری ہوئے. اب جو کور ایشو اس وقت خیبر پختونخوا کا ہے, ایک تو پنجاب نے گندم بند کی ہوئی ہے, اس کی ترسیل بند ہے, اور پھر جو گیس کی پیداوار خیبر پختونخوا کرتی ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی. تو ان ایشو پہ گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر وہ صوبائی اسمبلی آئے, وہاں پہ پریس کانفرنس ہوئی. بات صاحب موجود تھے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, نون سے ان کا تعلق ہے, اور تمام لوگ اس پہ ایگری تھے کہ جو بھی کور ایشو ہوں گے اس پہ بات چیت ہوگی, اس پہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن آنا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت خیبر پختونخوا جو گیس پیدا کر رہی ہے وہ 508 MMCFD ہے, اور جہاں تک ہماری کنزمپشن ہے وہ 140 ہے. پھر اگر آپ CNG سیکٹر اس میں ایڈ کر لیں تو 180 ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے کپت سے زیادہ جو ہے 3 گنا زیادہ گیس پروڈیوس کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ادھر گیس ناپید ہے, CNG سیکٹر بند ہے, انڈسٹریز کے لیے گیس نہیں ہے, ڈومیسٹک یوزیج کے لیے گیس نہیں ہے. تو اسی ایشوز پہ سب کو بلایا گیا تھا. پھر گندم کی ترسیل جو پنجاب کی طرف سے ہوتی ہے, جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو یہ گندم کی ترسیل بند کر دیتا ہے, جو آئین کی خلاف ورزی ہے, کیونکہ آئین میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ آپ جو خوراک کی اشیاء ہے اس کی بین الصوبائی ترسیل پہ آپ پابندی نہیں لگا سکتے, کیونکہ اب گندم خود کفیل ہے پنجاب, باقی صوبوں میں پھر یہ ترسیل بند کر دیتے ہیں. تو یہ تمام تر ایشوز پہ بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس بھی آپ نے کور کی ہوگی, اور آفریدی صاحب نے اس کو لیڈ کیا. کل جو ایک میٹنگ ہوئی ہے تو CNG سیکٹر کھول دیا گیا ہے, اور گندم کا جو ایشو ہے وہ جو کتو ہے. صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہ ٹیررزم کا جو ایشو ہے اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ گورنمنٹ جس طرح بات کر رہی ہے, ابھی کوئٹہ میں بھی ریسنٹلی جو فیلڈ مارشل تھے اور پرائم منسٹر صاحب تھے, ان کی گفتگو سے یہی نتیجہ خاص کیا گیا ہے کہ جہاں بھی ٹیررزم ہوگا اس کے لیے بھرپور ایفرٹس ہوں گے. تو آپ لوگ کتنا چاہیں گے کہ یہ سیکیورٹی ادارے بھی اور ساتھ میں وفاق بھی وہ آن بورڈ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ صوبے کے ساتھ کھڑا ہو, کیونکہ جب بھی بات ہوتی ہے تو فنڈز کے اوپر ضرور بحث مباحثہ ہوتا ہے, بیان بازی ہوتی ہے صوبے اور وفاق کے بیچ میں, لیکن کہیں کوئی کنکریٹ سٹیپس ہمیں نظر نہیں آتے ہیں جو صوبے کی بہتری کے لیے ہوں. دیکھیں, جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے تو ہماری تو ڈے 1 سے سٹینڈنگ ہے کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن ہو رہا ہے, لیکن تحریک انصاف اس ملٹری آپریشن کو اپوز کرتی ہے, کیونکہ 20 سال سے ملٹری آپریشن اگر حل ہوتا تو خیبر پختونخوا میں امن ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملٹری آپریشن ہے وہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو لوپ میں لیں, تب بھی کوئی کاروائی جو ہوگی وہ سود مند ثابت ہوگی. ٹیررزم کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھرپور تیاری کر بھی رہی ہے اور بھرپور تیار بھی ہے. پھر آپ اگر بجٹ کے ایلوکیشن دیکھ لیں تو سب سے زیادہ بجٹ جو اس بار ایلوکیٹ کیا گیا ہے وہ پولیس کے لیے کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے. باقی تینوں صوبوں سے زیادہ ہم نے ان کی ایلوکیشن کی ہے. پھر اگر آپ پولیس کی تعداد دیکھ لیں تو اگر آپ پر کیپیٹا پہ جائیں تب بھی خیبر پختونخوا کا نمبر 1 ہے.
پھر ان جیسے جو واقعات ہو رہے ہیں تو یہ فاٹا کے جو ہمارے انضمام ہوئے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں زیادہ تر حالات اس وقت امن و امان کے لحاظ سے بہتر نہیں ہیں. تو پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب یہ انضمام ہو رہا تھا تو ہم سے یہ بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 100 ارب ہر سال دیے جائیں گے، جو کہ اس وقت 700 ارب بنتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے صرف 132 ارب روپے ریلیز دیے گئے ہیں اور 568 ارب ابھی بھی واجب الادا ہے. پھر NFC میں ہمارا 4758 کا کیس الگ سے ہے. اگر یہ تمام تر پیسے ہمیں وقت پہ ملتے تو ہم تعلیمی مراکز بناتے، صحت کے مراکز بناتے، ہم وہاں پہ روزگار کے لیے کام کرتے تو وہاں پہ یہ دہشت گردی نہ ہوتی. لیکن تمام تر چیلنجز کے باوجود اس وقت ہم کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. پولیس کی 31 ارب کا ایک پیکج دیا گیا ہے جس میں بلٹ پروف گاڑیاں خریدی گئی ہے، دیگر اکوپمنٹ خرید گیا، جدید اسلحہ پولیس کے لیے دے دیا گیا ہے تاکہ ان جیسے واقعات سے نمٹا جائے. پولیس کا مورال بلند ہے، کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں افریدی صاحب تمام چیزوں کو. وہ لکی مروت بھی گئے، وہ ہنگو بھی گئے، وہ بنو کے علاوہ کین سے بھی ملے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت جس تیزی سے اس بارے میں کارروائیاں کر رہی ہے وہ سود مند ثابت ہوگی. صحیح. اچھا شفیع بھائی، ود آل ڈیو ریسپیکٹ ایک سوال اور بھی ہے، تھوڑا سا کرٹیکل ہے، لیکن میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کا بڑے تحمل سے جواب بھی دے سکیں گے یقیناً، کہ یہ جو ابھی 1-2 دن پہلے ایک آڈیو لیک تھی جس میں ایک کالعدم تنظیم جو ہے وہ انسٹرکشنز دے رہی تھی، آپ کے ایک MP جو تھے ان کا نام، وہ بھی ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے ساتھ ذرا سلائٹلی بیہیو کیا جائے. مطلب یہ تو مجھے اندازہ ہے، میں خود بھی کئی دفعہ کوریجز کر چکی ہوں پچھلے کئی سالوں میں، کہ وہاں خود لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں اتنا زیادہ کرٹیکل کنڈیشن ہے. لیکن ایسی سچویشن میں آپ کی پارٹی کو اگر بدنام کرنے کی کوشش ہوگی تو اس کے لیے پھر کچھ تو کرنا پڑے گا PTI کو. دیکھیں جو آڈیو ایک لیک ہوئی ہے اس آڈیو میں تو جی پہلے تو اس وقت ہم تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو اوریجنل بھی ہے کہ نہیں ہے. پھر اس آڈیو میں کوئی بھی 2 بندے بات کر سکتے ہیں، وہ تو کسی کے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں سے ایک سافٹ کارنر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما اس دہشت گردی کے لہر کی نظر ہو چکے ہیں، شہادتیں پہ فائز ہو چکے ہیں. اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ بھرپور اس تمام تر چیزوں کو کلوزلی مانیٹر کر رہی ہے، اور یہ حکومت جو ہے فیڈرل حکومت یا وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش میں ہے کہ ان لوگوں کی کوئی لنکس ہیں، ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے گا، جو بھی ریاست کے خلاف کارروائیاں کرے گا، تحریک انصاف کی حکومت ان کے خلاف بھرپور ان کا جواب دے گی، کیونکہ پاکستان کی ایک ایک انچ کی جو حفاظت ہے وہ ہمارا قومی فریضہ ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ شفیع بھائی آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ صاحب موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں اور معاون خصوصی برائے اطلاعات KP ہیں، اور تمام ہی تقریباً جو امپورٹنٹ اسپیکٹس تھے اس کے اوپر اپنی رائے کا وہ اظہار بھی کرے تھے. یقیناً چیلنجنگ تو بہت ہے خود KP گورنمنٹ کے لیے بھی، لیکن جب تک وفاق اور اداروں کی سپورٹ شامل نہیں ہوگی صوبے سے ٹیررزم کا خاتمہ ایک بڑا ہی مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے. یقیناً اس حوالے سے دعا گو ہیں کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز یکسو ہو کر اس مسئلے کے اوپر اور اس کی روک تھام کے لیے کام کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.